अस्सलाम वालेकुम जनाब। अजमत जामी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज बुध है 29 अक्टूबर 2025 जब अलग सुबह आपसे हम मुखातिब हैं और ये हमारा यूट्यूब चैनल अजमत जामी ऑफिशियल। 2 से 3 बड़े अहम मामला जिनके ऊपर खुसूसी खबर आप तक पहुंचानी है। मीडिया ने उस पर बात उस तरह से नहीं की। एक तो ये कि इसराइली फ़ौज जिसे IDF कहा जाता है, इसके अंदर पुरस्रार तरीके से बड़ी तादाद में रिकॉर्ड नंबर्स में जो फ़ौजी बिलखसूस मैदान जंग में हैं उनकी मौत वाक़या हो रही है। ये सुसाइड कमिट कर रहे हैं और ये मैं नहीं कह रहा या कोई पाकिस्तानी मीडिया नहीं कह रहा। रिपोर्ट जब आज आप तक पहुंचाऊंगा तो आप जानकर हैरान होंगे। जो गज़ा में बर्बरियत हुई, जो जुल्म व सितम वहाँ बर्पा किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं तो उसके असरात होने थे। ये रिपोर्ट है क्या? कितनी बड़ी तादाद में इसराइली फ़ौजी सुसाइड कर रहे हैं? और ये रिपोर्ट जब इसराइल की पार्लिमान के अंदर ज़ेर बहस आई तो वजह क्या बताई गई कि फ़ौजी क्यों ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं? ये सबसे अहम नुक्ता है जो आज आपकी खिदमत पहुँचाऊँगा। फिर ये कि गज़ा में क्या जो पीस मिशन के लिए स्टेबलाइजिंग फ़ोर्स जाएगी, उसमें पाकिस्तान जा रहा है, नहीं जा रहा? उस हवाले से इसराइली अखबार का दावा आपने देखा होगा। पाकिस्तान की हुकूमत की पोजीशन भी आप देख और सुन रहे हैं। तो मेरे पास ख़बर यह है कि फ़िलहाल इसको इल्तवा का शिकार किया गया है, क्योंकि चंद घंटे पहले जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो एक बार फिर इसराइली गवर्नमेंट ने, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा पर बड़े पैमाने की हमलों का ऐलान कर रखा है और वहाँ पे जनूबी गज़ा में धमाके सुनाई दे रहे हैं। जो तीसरा मामला आज मैंने आपके साथ डिस्कस करना है वो मोहतरमा अलीमा ख़ान साहिबा और ख़वातीन और अहले खाना का जो किरदार है PTI की सियासत में और सुहेल आफरीदी जिस तरह सामने आए हैं। तो ख़बर मेरे पास ये है कि अलीमा ख़ान साहिबा का जो सियासी किरदार है वो आप समझें कि ख़त्म कर दिया गया है। अब सुहेल आफरीदी को नया मिशन क्या सौंपा गया है। कल इमरान खान साहब से सिर्फ एक शख्स की मुलाकात हुई, वो उनकी बहन है डॉक्टर उज़मा। उस मुलाकात में 5 अहम पैगाम उन्होंने क्या दिए क़यादत के लिए, ये मेरे व्लॉग का दूसरा मौजू है। मेरे साथ रहिएगा। आइए सबसे पहले सबसे अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं। जिस रिपोर्ट का मैं हवाला दे रहा हूँ कि इसराइली फ़ौजी जो हैं ये रिकॉर्ड नंबर में एज़ कम्पेयर टू अदर फोर्सेस जो दुनिया भर में हैं ये सुसाइड कर रहे हैं, अपनी जान खुद ख़त्म कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आई है टाइम्स ऑफ इसराइल में। ये मेरे पास ये अखबार का तराशा मौजूद है। ये वही टाइम्स ऑफ इसराइल है जिसने दावा किया था कि पाकिस्तान भी ट्रुप्स भेजेगा गज़ा में, जो स्टेबलाइजिंग फ़ोर्स वहाँ पे तैनात की जानी है गज़ा पीस प्लान के तहत, जिसमें इंडोनेशिया, आज़रबाईजान और पाकिस्तान की फ़ौजों का जिक्र था। पाकिस्तान का क्या फ़ैसला ये बाद में आगे जाके मैं डिस्कस करता हूँ, बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। ये टाइम्स ऑफ इसराइल दावा कर रहा है और साथ मुसद्दिक़ा रिपोर्ट, मालूमात और डेटा जारी कर रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल ये लिखता है कि 279 IDF सोल्जर्स, इसराइली डिफेंस फोर्स के जो सोल्जर्स हैं, इन्होंने सुसाइड की है सिंस स्टार्ट ऑफ 2024। जनवरी 2024 से जुलाई 2025 के बीच जो 18 माह बनते हैं, सिर्फ 18 माह के अंदर अगर एक मजबूत और ताकतवर दिफाई फ़ौज जो है जिसके पास दुनिया भर का जदीद असलहा मौजूद है, उसके अगर 280 फ़ौजी सुसाइड करें, दिस इज़ अ न्यूज़। बहुत अलार्मिंग और बड़ी ख़बर है और ये इस बात का सबूत है कि इनके अंदर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जुल्म व बर्बरियत इन्होंने गज़ा पे बर्पा की, उससे वो ख़ुद तंग आए। वजह मैं नहीं कह रहा, ये भी ये रिपोर्ट बयान करती है। रिपोर्ट आई कहाँ? जो टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट की है। टाइम्स ऑफ इसराइल ये कहता है कि इनमें से जो 279 फ़ौजियों ने जो सुसाइड की, ये ख़बर छापी है स्टाव लेबेटन ने। स्टाव लेबेटन टाइम्स ऑफ इसराइल का एक बड़ा सीनियर रिपोर्टर है, तज्ज़िया निगार है, सहाफ़ी है, इसराइली है। उसने ख़बर छापी, टाइम्स ऑफ इसराइल की ये शासुर्खी थी और इसमें उसने बताया कि 279 फ़ौजी जो हैं उन्होंने इस अरसे में 18 माह में ख़ुदकुशी की। ये कहता है कि इसमें 78% ख़ुदकुशियाँ वो हैं उन फ़ौजियों की हैं जो जंग में बराह रास्त शरीक हैं, जो गज़ा पे और दीगर जगहों पे बर्बरियत में मुलव्विस हैं। 78% लोग इसमें से वो निकलते हैं। जब मैंने इसकी परसेंटेज निकाली तो 279 में 78% बनता है 218, यानी मेजॉरिटी जो इनके फ़ौजियों की अपने आप की जान ख़त्म करनी है वो जंग के दौरान है और ये तब से है जब से ये मामला शुरू हुआ, अक्टूबर से ऑनवर्ड। वो ये कहता है कि 2017 से 2022 जो 5 बरस थे इससे पहले, 2017 से 2022 इस बीच में जो कॉम्बैट करने वाले सोल्जर्स हैं, जंग लड़ने वाले सोल्जर्स हैं, उनके यहाँ ये जो शरह थी सुसाइड करने की,
یہ 42% یا میکسیمم 45% تھی، اور اب جب وہ یہ خبر رپورٹ کر رہا ہے ٹائمز آف اسرائیل میں تو یہ شرح ہے 78%، تقریباً ڈبل ہو گئی۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اسرائیلی فوج کے اندر، جنگ لڑنے والے فوجیوں کے اندر یہ شرح 2 گنا ہو چکی ہے غزہ جنگ کے بعد، تو یہ ہوگی اس کی درست تشریح۔ یہ رپورٹ کہاں آئی؟ جو ان کی پارلیمان ہے، جسے نیسٹ کہا جاتا ہے، اس کا ریسرچ اینڈ انفارمیشن سینٹر ہے، تو جو منگل گزرا ہے، منگل کے دن یہ ایک ان کے انتہائی دائیں بازو کے ممبر ہیں جن کا نام ہے ہاداس تال، ان کی درخواست پر انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ دی جائے کہ یہ خودکشی کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے۔ تو وہاں اس پارلیمان کے اندر یہ رپورٹ جمع کروائی گئی، جس میں بتایا گیا کہ جنوری 2024 سے جولائی 2025 کے بیچ 18 ماہ کا یہ ڈیٹا ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے۔ یہ 2023 میں جو یہ ریشو تھی وہ صرف اور صرف 17% تھی۔ اس کے بعد آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس رپورٹ کے مطابق یہ شرح 78% تک جا چکی ہے، اور یہ سارے کامبیکٹ سولجر ہیں۔ آگے میں آپ سے عرض کروں کہ اسی رپورٹ میں یہ لکھتے ہیں کہ 2017 اور 2025 کے بیچ صرف 124 فوجیوں نے یہ کام کیا، اور نیسٹ کی اسی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ اس سے پہلے جب یہ واقعات پیش ہوتے تھے تو اس میں 17% فوجی ایسے تھے جو صرف مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے یہ کام کرتے تھے، یعنی اپنی جان ختم کرنے کے پیچھے 17% وہ لوگ تھے جن کو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز درپیش تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو ڈیٹا میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس خبر کی روشنی میں، تو یہ 78% جو ریشو ہے یہ کیسے پہنچی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہاں لکھی گئی ہے۔ یہ اگست میں ایک رپورٹ تھی جو فوج کی اندرونی رپورٹ تھی اسرائیلی فوج کی، جو ان کی میڈیکل کور ہے اس نے جمع کروائی تھی، اور انہوں نے 3 وجوہات بھی بیان کی اور ساتھ وہ دباؤ بیان کیا جس کی وجہ سے یہ معاملہ انہیں پیش آیا۔ مثلاً وہ کہتے ہیں مسلسل جنگ پہلی وجہ ہے، یہ جو اسرائیلی میڈیکل کور کہہ رہی ہے اور پارلیمان میں جو رپورٹ پیش کی گئی ہے، مسلسل جنگ اور مسلسل موبلائزیشن، ایک جگہ سے دوسری جگہ تعیناتی۔ دوسرا، ہزاروں فوجی ایسے تھے، آپ کو پتہ ہے اسرائیل میں ہر جوان بندہ جو اس کو فوج میں سروس کرنا لازم ہے، تو ہزاروں فوجیوں کو واپس ڈیوٹی پر بلایا گیا غزہ جنگ کے بعد، اور اس کے بعد جنگ کا جو نفسیاتی دباؤ ہے یہ سب سے بڑی وجہ بنا۔ اگلا 2 نقطے آپ سن کے اور حیران ہوں گے کہ ایک جگہ پہ، ایک معاملے پہ، ایک محاذ پہ لمبی تعیناتی کرنا اور دل دہلا دینے والے مناظر کو دیکھنا۔ دل دہلا دینے والے مناظر کون سے ہو سکتے ہیں؟ اس غزہ کے جہاں 20-25 لاکھ کی آبادی، چھوٹی سی پٹی، اور وہاں پہ اقوام متحدہ ہمیں بتا رہا ہے کہ 83 سے 90% عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں، 65,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، بچے، بزرگ، خواتین بلک رہے ہیں، ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ وہاں اسلحہ اٹھا کے انہیں مار رہے ہیں، ان میں سے اگر 280 لوگوں کو یہ محسوس ہوا ہے تو اس کا مطلب ان کے اندر کچھ تھا جو انہیں چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ تو یہ ان کی اپنی پارلیمان کی رپورٹ، ان کی اپنی میڈیکل کور کی رپورٹ اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ یہ فوجی جو ہیں 78% 279 میں، ان کی بنیادی خودکشی کی وجہ دل دہلا دینے والے مناظر کو دیکھنا ہے اور اپنے ساتھیوں کی موت کو دیکھنا ہے، اور لمبی تعیناتیاں ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان لی ہے۔ یہ ہے آئینہ جو دنیا کو دکھانا چاہیے اسرائیل کی مضبوط ترین ڈیفنس فورس کے حوالے سے، کہ آپ کے پاس جدید ترین اسلحہ، امریکہ کی ٹیکنالوجی، جدید ہتھیار، سب کچھ موجود ہے۔ وہ فوجی تنگ آ رہے ہیں، وہ فوجی اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، مار رہے ہیں اپنے آپ کو تنگ آ کے، کیونکہ جو کچھ آپ ان سے کروا رہے ہیں ان سے یہ نہیں ہو رہا مزید۔ اور پھر نیتن یاہو وہاں پہ دوبارہ سے کل رات سے حملوں کا آرڈر بھی لگا چکا ہے۔ اسی سلسلے میں دوسری کہانی جو میں نے بیان کرنی تھی وہ یہ کہ ٹائمز آف اسرائیل کی خبر تھی کہ پاکستان کے ٹروپس جائیں گے آذربائیجان کے، ملیشیا کے، انڈونیشیا کے، لیکن اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان گیج کر رہا ہے ری ایکشن کو، اسی لیے واضح پالیسی نہیں آ رہی۔ بھارتی جریدے نے بھی خبر جاری کی کہ پاکستان 20,000 ٹروپس بھیجے گا، تو پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم اس سلسلے میں ہم نے فیصلہ نہیں کیا، اسرائیل کو نہیں مانتے۔ بات یہ ہے کہ جب تک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو اسرائیل نہیں مانتا تب تک پاکستان جیسے ملک کے لیے فوجی بھیجنا انتہائی مشکل ہوگا، بہت دباؤ ہوگا پاکستان کے اوپر۔ ان کی جو وزارت دفاع ہے اور ان کی جو خارجہ کمیٹی کے لوگ ہیں، ان کو نیسٹ میں ہی ان کے اراکین کو کلوز ڈور بریفنگ دی گئی تھی، جہاں اسرائیل کے مطابق، ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق پاکستان، انڈونیشیا اور آذربائیجان کا نام لیا گیا تھا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے یہ جو فورس ہے ISF، اس کے بارے میں ایک بیان دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں وہ ممالک جو فوج بھیجنا چاہتے ہیں انہیں اسرائیل کے ساتھ فیئر ہونا چاہیے، دشمنی نہیں رکھنی چاہیے۔ اور اردوان ترکی کا جو معاملہ کہ وہ کیوں نہیں بھیج رہا، یہ کہتے ہیں جی اردوان نے دشمنی والا رویہ رکھا۔ نیو یارک ٹائم نے خبر لکھی
وہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی حکام کو خدشہ ہے کہ ترکی حماس کو ختم کرنے کی بجائے طاقتور کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ترکی کی شمولیت نہیں چاہتا. لیکن اس سے بھی بڑی اور دلچسپ خبر میں آپ کو بتاؤں. ان کے وزیر خزانہ اسرائیل کے انہوں نے ایک جگہ 2-4 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ اگر سعودی عرب کہتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال اس صورت میں ہوں گے جب آزاد فلسطینی ریاست ہوگی، مشروط اگر سعودی عرب کرتا ہے اسرائیل کو، تو شکریہ، ہمیں ایسے تعلقات آپ کے ساتھ نہیں چاہیے، آپ اونٹوں پر سواری جاری رکھیں. یہ اسرائیلی وزیر خزانہ کا سٹیٹمنٹ ہے جو آن ریکارڈ تھی. لیکن نیتن یاہو نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ ان سب سے اہم ہے، اور وہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ اسرائیل چاہ کیا رہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم خود مختار ہیں اور ہم فیصلہ کریں گے غزہ میں آنے والی فورس کس ملک سے ہوگی اور کیسی ہوگی. تو اسرائیل کے فیصلے کے مطابق تو پاکستان وہاں نہیں جا سکتا. پاکستان کی فوج تب ہی جا سکتی ہے اگر وہاں پہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام یقینی ہو چکا ہو، غزہ کی بحالی کا کام ہو جو معاہدے کے اندر لکھا ہے کہ وہاں پہ ان کی پولیس فورس کھڑی کرنی ہے، اور اس میں گارنٹرز اور ایشورنس ہو. ادروائز پاکستان کو وہاں فوج بھیجنا انتہائی گھاٹے کا سودا ہے. یہ پاکستان کو ایک لمبی اور بڑی جنگ میں دھکیلنے کے مترادف ہوگا. میں اگر یہ کہوں کہ جو امن معاہدہ ہے یہ ایک دھوکہ ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ جو مغربی کنارہ ہے اسے ضم کرنے کا بل بھی ان کی پارلیمان پاس کر چکی ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا. یہ بھی اس طرح کی مثال ہے جیسے کل نیتن یاہو نے کہا کہ دوبارہ سے غزہ پہ حملے شروع کیے جائیں. یہ صورتحال تھی اسرائیل کے حوالے سے اور فوجیں بھیجنے کے حوالے سے. میری اطلاع یہ ہے ذمہ داروں سے جو میں نے کچھ بات کی کہ پاکستان اس فیصلے کو موقوف کرے گا، اس کو التباہ کا شکار رکھے گا، بالخصوص تازہ ڈیولپمنٹس کے بعد. اب آ جاتے ہیں ذرا مقامی سیاست کے اوپر. کافی دنوں سے اس پہ روشنی نہیں ہم ڈال سکے تھے، 2-4 دنوں میں کچھ ایسی ہیپننگز ہو رہی تھیں. تو منگل کو ہی عمران خان صاحب سے اڈیالہ میں صرف ایک بندے کی ملاقات ہوئی. وہ ہیں عظمیٰ بی بی جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں. علیمہ بی بی نہیں ملی، نورین آپا جو ان کی بہن ہے وہ بھی ان سے نہیں ملی. عظمیٰ بی بی، ڈاکٹر عظمیٰ، وہ ان سے ملنے میں کامیاب ہوئیں. تو 6-7 اہم ہدایات عمران خان صاحب نے جاری کی جو پارٹی قیادت تک پہنچائی گئیں، بالخصوص بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور سہیل آفریدی. سہیل آفریدی نے کوشش کی، سوموار کو بھی منگل کو ان کو ملاقات نہیں ہونے دی گئی. میرے پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ سہیل آفریدی کی جو ملاقات ہوئی کور کمانڈر سے جو سی ایم ہاؤس میں ہوئی، اس ملاقات میں بھی کچھ ذرائع نے مجھے یہ بتایا کہ یہ یقین دہانی یا یہ امید دلائی گئی تھی کہ آپ کی ملاقات ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. اس سے پہلے رانا ثناء اللہ بھی یقین دہانی کرا چکے تھے کہ سوموار کو ملاقات ہو جائے گی سہیل آفریدی کی، لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی. تو اب جو خبر اس سلسلے میں سب سے اہم جو میں نے ابتدائی میں ذکر کیا، خان صاحب سے جو ملاقات ان کی بہن کی، اس کے بعد جو کچھ ذمہ دار پی ٹی آئی کی ان سے میری بات ہوئی. علیمہ بی بی یا اہل خانہ کا جو سیاسی کردار ہے اس سے عمران خان صاحب تھوڑے عاجز آئے ہیں. وجہ کنٹروورسیز ہیں، وجہ پھڈے ہیں، مختلف دھڑے بندیاں ہیں. اور میں یہ آپ کو ذمہ داری سے بتا سکتا ہوں خبر کی بنیاد پر کہ علیمہ بی بی یا کسی بھی اہل خانہ کا جو سیاسی کردار ہے وہ خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ بالآخر وہ ختم کرنا ہے، اسے بریک لگائی جائے. اور آئندہ جو سیاسی سٹیٹمنٹ یا سیاسی پیغام ہے عمران خان صاحب سے منسوب، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ یہ بیان دیں گے. جو خان صاحب کی صحت مزاج کے حوالے سے معاملہ ہے وہ فیملی عظمیٰ بی بی اور دیگر اس کے بارے میں تبصرہ کر سکتے ہیں. تو آئندہ اس ہدایت کی روشنی میں مجھے نہیں لگتا کہ علیمہ بی بی یا کوئی اور اہل خانہ سیاسی بیان بازی کریں گے. یہ بہتر بھی ہے پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ کافی مسائل اس سے پیدا ہو رہے تھے. دستیاب قیادت کو بھی پرابلم ہو رہی تھی، اہل خانہ کو بھی پرابلم ہو رہی تھی. پھر انہوں نے سہیل آفریدی چونکہ کہہ رہے ہیں جی ملاقات نہیں ہوگی تو کابینہ نہیں بنے گی، تو میری اطلاع یہ ہے کہ سلمان صفدر اور دیگر وکلاء خان صاحب کو یہ بریفنگ دے چکے تھے کہ آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے، تو کابینہ ہونا ضروری ہے. کابینہ کی منظوری سے سی ایم کے فیصلوں کی توثیق ہوتی ہے. تو اب سہیل آفریدی کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ چھوٹی سی مختصر کابینہ بنائیں تاکہ ڈے ٹو ڈے افیئر آپ کے چلیں. جلد آپ کے پی کی کابینہ بھی منظر عام پر آتے ہوئے دیکھیں گے. بیرسٹر سیف کیا وہ کابینہ کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس سلسلے میں میری اطلاع یہ ہے کہ خان صاحب نے کوئی مثبت اظہار نہیں کیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ سہیل آفریدی کی مرضی ہے کہ اس نے کس کو کابینہ میں رکھنا ہے. جو محمود خان اور علامہ راجہ ناصر عباس کا معاملہ ہے، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی سینٹ، اس پہ انہیں تشویش ہے کہ یہ ان کی نامینیشن ہوئی ہے، پروسیس آگے کیوں نہیں بڑھا، کیونکہ بیک وقت ہم بلاور اور مولانا کی ملاقات بھی دیکھ رہے ہیں.
جو جلسے وغیرہ اور جو سہیل آفریدی انفارم نظر آئے ہیں اس پہ ظاہری بات ہے خان صاحب نے تھپکی دی ہوگی. جو انہوں نے کہا جی توہین عدالت کی پٹیشن ڈالیں کیونکہ جو ملاقات ان کی نہیں ہونے دی جا رہی اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن ڈالیں, اور ساتھ پارٹی سے ایکسپیکٹ کیا ہے انہوں نے اڈیالہ بیٹھے عمران خان صاحب نے کہ ایم پی ایم این اے جب ان کے کیس سے چلیں تو وہ حاضری کو یقینی بنائیں. آخری جو کہانی ہے وہ کچھ ریسنٹلی ایسی اپوائنٹمنٹس یہاں پنجاب میں ہوئیں جو عمران خان صاحب نے ان کا اعلانات یا ہدایت نہیں دی تھی. وہ اہل خانہ میں سے ان کے چاہنے والے جو باہر دستیاب لیڈران ہیں, نئے نئے سینیٹرز ہیں, ان کی وجہ سے وہ اپوائنٹمنٹس ہوئیں. اس کے اوپر بھی انہوں نے اظہار لا تعلقی کیا, اور یہ وہ وجہ بنی جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اہل خانہ چاہے ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں یہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں. کیا واقعی ایسا ہوگا؟ دس ول بی انٹرسٹنگ فار دا ڈیز ٹو کم. فی الحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا رول یہاں ختم ہوا چاہتا ہے فار ناؤ. مجھے اجازت دیجیے آج کے لیے. اللہ حافظ.